बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी और जस्टिस काजी फाइसा ने आज एक बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा केस देर समात था, फुल कोर्ट बैठी हुई थी। फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया और एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अब ये फैसला कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इस पर बात करेंगे। इस फैसले के नताइज क्या होंगे। ये फैसला 10-5 से आया, जिससे ये जाहिर हो गया कि इस फैसले के खिलाफ 5 जजों ने नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि जजों की अक्सरियत इस फैसले के हक में थी, यानी पार्लियामेंट के कानून बनाने के हक को तस्लीम किया गया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया गया है। और कहने वाले कहते हैं कि आज जस्टिस मुनीर की रूह भी अदालत से फरार हो गई है। उसका भूत जो काफ़ी अरसे से अदालत के अंदर नाच रहा था और हर चीफ जस्टिस जो है वो इस नजरिया ज़रूरत के तहत अपनी अदालत चलाता रहा, तो वो नजरिया ज़रूरत भी आज ख़त्म हो गया। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके हवाले से कुछ डिटेल आपको बता दें कि अदालत ने कई रोज़ की समाअत के बाद इसका फैसला आज महफूज किया था और फिर ये फैसला जो है बराह रास्त सुनाया गया। जज साहब ने कहा कि 10-5 के तनासब से ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखा जाता है। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने इस एक्ट की मुखालफत की है। ये उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, ये 6 के 6 जज, जिन्होंने इससे पहले इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया था। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बेंच बनाया था और उस बेंच ने इस एक्ट के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया था। तो ये तमाम जज उस बेंच का हिस्सा थे और ये जज आज भी अपने फैसले के ऊपर उसी तरह कायम रहे हैं। इसमें जो नई बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। इससे पहले इसमें ये कहा गया था कि वो तमाम केस जो माजी में जिनके फैसले हो चुके हैं उनकी दोबारा अपील जो है समाअत के लिए मंजूर की जा सकेगी और नजर सानी की अपील जो है वो बेंच नहीं सुनेगा जिसने वो फैसला सुनाया हो, उससे बड़ा बेंच बनेगा और उससे मुख्तलिफ जज इस केस की समाअत करेंगे। तो एक बहुत बड़ा यानी एक ये अमेंडमेंट थी, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसकी वजह इसका पॉलिटिकल होना है, क्योंकि ये बात भी जो है या ये तासुर ये आम हो रहा था कि इस तरह की अमेंडमेंट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उससे कोई और सियासी रहनुमा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये शायद ये सारी तरमीम इसी काम के लिए की गई है। लेकिन काजी फिर काजी है, काजी डंडी मारने के हक में नहीं है और वो अपने नाम का काजी नहीं है बल्कि वो अपने काम का भी काजी है। तो साबित किया है, वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से जितनी तवक्कुआत लोगों को थी आज वो उस पर खरा और पूरा उतरे हैं। उन्होंने वो जो माजी से इतलाक की शिक है वो मुस्तरद कर दी है, यानी पूरे कोर्ट ने मुस्तरद की है। 8-7 की अक्सरियत से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस सरदार तारक और जस्टिस मंसूर समेत 7 जजों ने माजी से इतलाक करने की हमायत की थी, लेकिन कुछ जज ऐसे हैं जो कि अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट है और इसीलिए उन्हें अपराइट जज कहा जाता था। जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में जिस तरह जजों की डिवीजन हुई थी, जिसमें हम ख्याल बेंचों का और हम ख्याल जजों का तस्वर सामने आया, बेंच फिक्सिंग सामने आई, तो वो लोग जो कि जस्टिस उमरता बंदयाल के कैंप का हिस्सा नहीं थे वो इंडिपेंडेंट राय रखते थे, तो उन्हें एक दूसरा धड़ा कहा जा रहा था, लेकिन वो धड़ा नहीं। आज उन्होंने साबित किया कि वो अपनी राय में आज़ाद है। तो एक केस में उन्होंने अपनी राय ये दी कि पार्लियामेंट का जो कानून साजी का हक है वो प्रूव किया जाता है और साथ ही उन्होंने इस केस का इतलाक कब से होगा उसकी एक डेडलाइन जो है वो नई तय कर दी है। इसके अलावा फुल कोर्ट ने 9/6 के तनासब से आज खुद नोटिस 184(3) के केसेस अपील के हक की शिक को बरकरार रखा है। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले की मुखालफत की, यानी वो फिर 6-9 से आया। बड़ा फैसला जो 5-9 से आया और दूसरा 6-9 से आया, इसमें याहिया अफरीदी साहब ने इसके खिलाफ फैसला दिया। तो ये 5 जजों ने खिलाफी नोट दिया और 10 जजों ने इसकी हमायत की है। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बताएंगे, फिर इसका एनालिसिस भी करेंगे। इस केस में जो एक्ट नाफिज हुआ इसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि
وہ ریویو میں جا سکتے ہیں، یعنی نظر ثانی میں جا سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور یہ فیصلہ چونکہ اب ماضی سے اطلاق نہیں ہو رہا، تو ماضی میں جو فیصلے نواز شریف اور جہانگیر ترین کے حوالے سے کیے گئے تھے، جن میں طاہر نہلی بھی شامل ہے، ان کا ریویو ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی سپریم کورٹ کا بینچ فیصلہ کر دیتا تھا تو اس کے خلاف ریویو وہی بینچ سنتا تھا۔ اب نیا قانون جو بنا ہے، پہلے میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ اب سپریم کورٹ کا جب بھی کوئی بینچ بنے گا تو چیف جسٹس اپنے 2 سینئر ججوں کے ساتھ مل کر وہ بینچ بنائیں گے، یعنی چیف جسٹس اکیلے کلی اختیارات کے مالک نہیں رہے، وہ آج کو نوٹس لینے کے بھی اختیارات کے مالک نہیں رہے۔ آج کو نوٹس بھی 3 ججوں کی مشاورت سے ہوگا جو کہ سینئر ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب ریویو کے لیے کوئی پٹیشن آئے گی یا درخواست آئے گی تو ریویو کے لیے بھی جو بینچ بنایا جائے گا وہ یہ 3 رکنی بینچ بنائے گا۔ تو بینچ فکسنگ والا جو معاملہ تھا نا، وہ بھی اس میں جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور چیف جسٹس نے اپنے اختیارات آلموسٹ سرنڈر کر دیے۔ اس سے جو اصل لڑائی تھی اس میں وہ 2 چیزوں پہ ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ چیف جسٹس جو ماسٹر آف روسٹر ہیں اور سارے فیصلے ان کے ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات میں انٹروین کر سکتی ہے، ان کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنا سکتی ہے۔ تو اس کو عدالت نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر رولز اچھے ہوں تو پارلیمنٹ اگر بناتی ہے تو ان رولز کو تسلیم کر لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بالآخر سپریم کورٹ نے ہی کرنی ہے۔ تو اب نواز شریف ریویو میں جا سکتے ہیں۔ ریویو کا وقت 30 دن کے لیے ہوتا ہے، اور اس ریویو کو فل کورٹ دیکھے گا۔ اب فل کورٹ اگر کسی چیز کا فیصلہ کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو فیصلہ آیا اس میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی تعریف کرنا بنتی ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائصہ سے پہلے ہم نے بہت سے چیف جسٹس صاحبان دیکھے، جن میں جسٹس افتخار چودھری، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس عثمانی۔ تو بہت سے جج ایسے تھے جو کہ اپنے عہد کے دوران انہوں نے اپنے اختیارات کو کسی کو دینے کی نہ صرف مخالفت کی، بلکہ انہوں نے بعض ججوں کو بھی اپنے اختیارات کے تحت سنب کیے رکھا، یعنی اپنی مرضی کے اپنے خام خیال اور بینچ بنائے، اپنی مرضی کے فیصلے دیے گئے، جس سے سپریم کورٹ کے اندر انصاف کے قتل عام کا ایک تاثر پیدا ہوا۔ اور بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب یہ چیزیں جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، میرٹ پہ ہوں گی، شفاف ہوں گی۔ ماضی میں جو ہم نے جج دیکھے، خاص کر جو آخری چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ فل کورٹ کا اجلاس بلانے سے یعنی بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا، اور اپنے چند مخصوص خام خیال ججوں کو جو آج بھی ایکسپوز ہوئے، وہ نظر آیا کہ ان کی باقیات ہے، انہی کے خام خیال لوگ ہیں، ان کو ساتھ ملا کر فیصلے کرتے تھے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، اور ریویو بھی انہی ججوں کے پاس آتا تھا۔ تو وہ اپنے اختیارات جو ہے وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پچھلی جو چیف جسٹس کے عہد کے دوران ہم خیال ججوں کا ایک کنسیپٹ آیا، عدلیہ کے اندر ایک دراڑ کا کنسیپٹ آیا۔ جسٹس ثاقب نثار کے عہد میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی، اور جسٹس افتخار چودھری نے تو پارلیمنٹ کے تمام اختیارات اپنے پاس لے رکھے تھے، اور جسٹس ثاقب نثار بھی ان کے یعنی نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے بھی بہت سے ایسے کام کیے جس سے پارلیمنٹ یا حکومت جو ہے وہ عضو معطل بن کے رہ گئی، ان کو بالکل انہوں نے کھڈے لے لگا دیا۔ تو جوڈیشل وکٹمائزیشن جو ہے وہ افتخار چودھری کے دور سے جو چل رہی تھی، اس کا کہتے ہیں کہ آج اختتام ہو گیا ہے۔ جسٹس کارنیلیس جو ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سب سے اپرائٹ جج سمجھے جاتے ہیں۔ اب 2 قسم کے یعنی نظریات ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، ایک اچھے جج، ایک برے جج۔ جو اچھے جج ہیں وہ جسٹس کارنیلیس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کو فالو کر رہے ہیں اور انصاف اور میرٹ پہ چلتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو کہ نظریہ ضرورت جسٹس منیر کے یعنی فیصلے کے تحت چلتے ہیں، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں۔ تو یہ 2 ایک اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں۔ تو پچھلے 5-6 چیف جسٹس صاحبان کے دور میں بدقسمتی سے جسٹس منیر جو ہے ان کی روح پوری طرح سپریم کورٹ پر قابض نظر آئی، ان کا بھوت ناشتا تھا اور فیصلے بھی اس طرح کے آتے تھے۔ اب اس کو ٹانگ مار کے نکال دیا گیا۔ تو اب ایک جسٹس آتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ، جو کہتے ہیں کہ مجھے یہ اختیارات نہیں چاہیے۔ وہ اپنے اختیارات جو اپنے فیلوز کے دوران وہ اپنے اختیارات کو یعنی وہ جج بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی اکیلے اچھا فیصلہ نہ کر سکے، تو 2-3 ججوں کو ساتھ ملا کر فیصلے کیے جائے، بینچ بنائے جائے۔ تو اپنے اختیارات دینے پر راضی ہیں۔ نہ صرف وہ راضی ہیں بلکہ آنے والے وقت میں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ فریدی، وہ سب
اس کے ہم خیال ہے کہ ججوں میں اس طرح کی جو ہے یعنی منوپلی نہیں ہونی چاہیے، اختیارات کسی ایک چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونے چاہیے، اور اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ آج خود نوٹس نے پہنچایا۔ چیف جسٹس جس مرضی کیس میں چاہے آج کو نوٹس لیں، اور اس کے بعد پھر اس آج کو نوٹس لینے سے پاکستان کو معاشی طور پر بہت نقصان ہوا۔ ریکارڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور کوئی کیسز ایسے ہیں جس میں عدالتوں نے آج کو نوٹس لیا۔ اسٹیل مل کا کیس ایسا ہے، اب اسٹیل مل اگر کسی اس زمانے میں پرائیویٹائز ہو جاتی تو آج اسٹیل مل کے حالات کچھ ڈفرینٹ ہوتے، اور پاکستان کے حالات بھی بہت مختلف ہوتے، لیکن ججوں نے آج کو نوٹس کے تحت حکومتوں کو یہ کام نہیں کرنے دیا۔ تو پاکستان کے اندر سرمایہ کار ہمیشہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی گئی تو عدالتیں جو ہے اس عمل کو روک دیں گی۔ تو جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے آتے ہی فل کورٹ بلایا، تمام ججوں کو ساتھ بٹھایا، کاروائی کو لائیو نشر کیا، پوری قوم کو بتایا کہ کس کے کیا خیالات ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اختیارات کا جو ہے وہ کلی طور پر ایک جگہ ارتکاز جو ہے وہ آمریت کو جنم دیتا ہے، یعنی سارے اختیارات میرے کو ہوتے، میں تو مرضی کا مالک ہے، میں آپ کی اپیل سنوں نہ سنوں، میں آپ کے خلاف فیصلے دے دوں، اس پہ نظر ثانی کی اپیل سنوں نہ سنوں۔ تو اس طرح کے جو اختیارات تھے نا وہ انہوں نے یعنی وڈرا کر دیے، اپنے اختیارات دے دیے۔ پھر انہوں نے پارلیمنٹ کا قانون بنانے کا حق بھی تسلیم کیا۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہم خیال گروپ ہے اس کا مطمئن نظر یہ نہیں تھا کہ یہ جو رولز تبدیل ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کا خیال یہ تھا کہ پارلیمنٹ ایسا نہیں کر سکتی، حکومت کو اس بات کے اختیارات نہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی یا سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں ان کے اندر انٹروین کرے اور ان کے لیے کوئی یعنی ڈائریکشن سیٹ کرے۔ تو اس بات کی مخالفت کی گئی۔ تو یہ آج عدالت کے اندر اختلاف رائے بھی بڑا خوبصورتی سے سامنے آیا، یعنی اگر یہ نہیں کہ دو گروپ بنے تھے اور ایک گروپ نے 10-5 کی اکثریت سے لیڈ لی ایک کیس کے اندر، اور دوسرے معاملے میں اسی گروپ نے پھر 10-5 سے لے لی، اور تیسرے میں پھر 10-5 سے لے لی، ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا جو فیصلہ ہے وہ 8-7 سے آیا ہے، یعنی اس میں جو 2-3 ججوں کی اور زیادہ اس میں ان پٹ آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسز ماضی سے نہیں سنے جا سکتے۔ تو یہ ججوں کا انڈیپینڈنٹ رائے ہے، یہ کوئی دھڑا نہیں۔ تو آج ایک اور چیز سامنے کھل کے آ گئی کہ جو عدالت کے اندر تقسیم تھی وہ عمرتا بندیال صاحب کی پیدا کی ہوئی تقسیم تھی، جس کے اثرات باقی رہیں گے، آنے والے وقت میں بھی رہیں گے، لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنا یہ بہت ہی اچھی اور بڑا کام ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو جس طرح جنرل عاصم منیر اور بڑے کام کر رہے ہیں، ڈالر دیکھیں آپ، جنرل عاصم منیر فوج کی محنت سے آج ڈالر 279 پہ آ گیا، یہی ڈالر جو ہے یہ 342 میں گیا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق واضح طور پہ تھا کہ جو اب آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو رہا ہے، اور یومیہ 1 روپیہ جو ہے وہ پر ڈالر کم ہو رہا ہے۔ تو ڈالر 279 کا ہو چکا ہے اوپن مارکیٹ میں بھی اور انٹر بینک میں بھی، اور اس نے 250 اور 60 کے درمیان جانا ہے، جو کہ طے کی ہوئی چیز ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے بھی نیچے چلا جائے۔ تو اس سے پاکستان کے اوپر سمجھ لیں کہ قرضوں میں 30% کمی ہونی ہے، جو ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے بڑھ گئے تھے، یعنی ہم نے کیا کرایا کچھ نہیں تھا، پیسے لیے، ڈالر کا ریٹ بڑھا اور وہ قرض جو ہے وہ ڈبل ہو گئے، یعنی اگر 100 ارب کا قرض ہم نے واپس کرنا تھا تو ڈالر کی قیمت بڑھنے سے وہ 130 ارب کا ہو چکا تھا، تو وہ 130 میں سے 30 ارب بھی کم ہو رہا ہے اور 100 ارب سے بھی ہم نیچے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے لیے میں آپ کو کہا، تو جنرل عاصم منیر بہت بڑے فیصلے کر رہے ہیں، وہ بڑے فیصلے کر رہے ہیں، تو یہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر فیصلے، وہ کہتے ہیں نا جج نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں جج نہیں بول رہا، ان کا فیصلہ بول رہا ہے۔ 2-3 اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آج بڑی بڑی ہیں۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، انہوں نے لاہور میں ملاقات کی ہے، شہباز شریف کی رہائش گاہ پر آئے تھے مولانا فضل الرحمان، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اتحاد برقرار رکھا جائے گا۔ یعنی یہ خبریں آ رہی تھی کہ پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ناراض ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کو آگے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جنوری میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ جی جنوری میں الیکشن نہیں ہو سکتے، پیپل پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ الیکشن کرا دینے چاہیے۔ تو یہ ایک ابہام
یعنی پیدا ہو گیا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے. تو آج دونوں نے ملاقات کے بعد یعنی فیصلہ کیا کہ اتحاد برقرار رکھے گا، ہم متحد رہیں گے، اور تمام جماعتوں نے جو 16 ماہ میں جو کچھ کیا وہ ہم نے سیاست نہیں کی بلکہ ہم نے ملک بچانے کے لیے کام کیا. تو یہ اتحاد، مشاورت اور اشتراک عمل آئندہ بھی جاری رہے گا. اس سے جمہوری نظام اور بھی یعنی مضبوط ہوگا. اب اس میں پیپل پارٹی چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تو وہ شامل نہیں ہوئے، وہ حکومت کا حصہ تھے. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ جو اتحاد تھا اس کو ابھی تک یعنی سسٹین رکھا گیا. تو ایک بڑی ملاقات تھی. دوسرا، نواز شریف آج لندن سے نکل رہے ہیں لاہور واپسی کے لیے، اور اب جو لوگ ان کے بارے میں یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لندن انہوں نے چھوڑ دیا آج، اور کسی بھی وقت وہ سعودی عرب پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے پاکستان واپسی کا مرحلہ اگلے 8-9 دنوں میں 10 دنوں میں طے ہو جانا ہے. اور یہ عدالت کا بڑا فیصلہ بھی آ گیا تو ریویو میں بھی جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، کچھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، تو ان کے لوگ آہستہ آہستہ رہا بھی ہو رہے ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کی رہنما صنم جاوید، جن کو پچھلے دنوں رہا کیا گیا تھا، پھر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا، ان کی درخواست ضمانت منظور کر لیا. اب اس میں صنم جاوید ہیں، سید فیصل ہے، عمیر افشا ہے، طارق اور علی حسن شامل ہیں. روبینہ جمیل جو کہ سابق کور کمانڈر کی اہلیہ ہیں، ان کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے. اور ان کے علاوہ جو خواتین قید ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. خدیجہ شاہ، ان کی درخواست کی لگی ہوئی تھی جسٹس عالیہ نیلم کی کورٹ میں، شاید ان کی بھی مشکل آسان ہو رہی ہے، کو بھی رہائی مل رہی ہے. یہ ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ ان کے اوپر نرم ہوا ہے، اور شاید جو ہے وہ دباؤ میں کمی آئی ہے، تناؤ میں کمی آئی ہے. اگر آپ نے میرا پچھلا ویلاگ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں کہ اس میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے. تو کسی حد تک پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ جو کارکنان اور باقی کے جو رہنما ہے ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے. جو ملزم ہیں، جن کے خلاف بڑے سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں، ان کے کیس چل رہے ہیں. یعنی اب 109 ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں جو کیس چل رہا ہے اس کی تیاری پکی ہے. جو ملزمان فوجی حکام کے حوالے کیے گئے ہیں ان کے ٹرائل ہونے ہیں. اور پھر یہ جو 9 مئی کے ملزمان یہاں لاہور میں پکڑے ہوئے ہیں جو سول یعنی جیلوں میں ہیں، ان کے مقدمات کے ٹرائل بھی جیل کے اندر ہونا، اس کا بھی نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے. تو کچھ کو ریلیف مل رہا ہے، کچھ کو نہیں مل رہا، جن میں ظاہر اعجاز چودھری، یاسمین راشد اور بھی محمود الرشید وغیرہ شامل ہیں. تو ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. اس کے علاوہ آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو فزیکلی یعنی طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. تو ان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کو سیکورٹی کے بہانے عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا، تو الیکشن کمیشن جو ہے برائے مہربانی پروڈکشن آرڈر جاری کرے. تو چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے ممبر نثار درانی نے کہا کہ وہ تو پہلے بھی یہاں نہیں آتے تھے، آپ پروڈکشن آرڈر کا کہہ رہے ہیں، آپ شو کاز نوٹس جمع کرائیں، ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں، اور سیکورٹی کے لیے جیل خانہ جات کے جو آئی جی ہیں ان کو خط لکھ دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان پر اس کیس میں 24 اکتوبر کو فرد جرم عائد کر دی جائے گی. اس کے علاوہ آج نیب نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلیمان رفیق کو پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا ہے. نیب کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے خلاف کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں ملے، لہٰذا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کی عزیز بھٹی ٹاؤن سے باقاعدہ منظوری ہو چکی تھی، ایل ڈی اے سے منظوری نہیں ہوئی، لہٰذا ایل ڈی اے جو ہے بطور ریگولیٹر اس شکایت کا ازالہ کر دے. پیراگون ریفرنس جو ہے وہ ایل ڈی اے کو بھجوا دیا جائے. لاہور کی احتساب عدالت نے نیب کی استدعا پر یہ جو ریفرنس ہے یہ ایل ڈی اے کو بھیج دیا ہے. یعنی اگر ان کی سوسائٹی انلیگل ہے تو ایل ڈی اے اس کو ریگولرائز کر سکتا ہے، این او سی ان کو مل چکا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلیمان رفیق جو ہے وہ اس ریفرنس سے بری ہو گئے ہیں. ویسے دونوں شریف آدمی ہیں، اور خاص کر خواجہ سلیمان رفیق ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں، بڑے جنٹل مین ہیں، تو ان کی اس کیس میں جان چھوٹ گئی ہے. لیکن اس کیس میں دونوں کو کئی مہینے نیب نے اپنی حراست میں رکھا تھا. اب یہیں سے میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو آج پروسیجر ایکٹ کا قانون منظور ہو گیا ہے، اس میں جو جب سے یہ قانون منظور ہوا ہے اس دن سے اس کا اطلاق جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جو تفصیلی فیصلہ ہے.
جاتے جاتے عمرتا بندیال صاحب نیب کے تمام کیس ریسٹور کر گئے تھے اور نیب ترمیم انہوں نے کالعدم قرار دے دی تھی. تو اس فیصلے کی روشنی میں اس کے خلاف حکومت ریویو میں جا سکتی ہے. تو نیب نے جو دوبارہ کیسز کھولے 80 سے زائد رہنماؤں کے, وہ معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے جا سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جو اس سے پہلے نیب ترامیم کی گئی ان کو ریسٹور کر دے, جس کا امکان کافی حد تک موجود ہے. تو بہت سے سیاسی رہنماؤں کی نیب کے مقدمات سے پھر سے جان چھوٹ جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور بڑا کیس ہے جو کہ جس میں سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا, تو وہ فیصلہ بھی ریویو میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ نیب میں آج 2 نئی اپائنٹمنٹ ہو گئی ہیں. سہیل ناصر کو ڈپٹی چیئرمین نیب لگا دیا گیا ہے اور احتشام قادر کو پروسیکیوٹر جنرل لگایا گیا ہے. تک لیے اتنے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.